बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम, ये QuranSunnah.com की पेशकश है। हमारा इंटरनेट पर पता है www.QuranSunnah.com। मैं आज ही बैरूनी ममालिक के सफर से वापस आया हूं और अभी मेरी बहुत सी मसरूफियात बाकी थी, लेकिन मैंने अपने भाई और दोस्त मियां नजीर साहब से इस जलसे में शमूलियत का वादा किया हुआ था। चुनाचे जब मुझे मालूम हुआ कि जलसा बर वक्त हो रहा है, तो मैंने अपनी तमाम मसरूफियात को खैरबाद कहकर ये बात जरूरी समझी कि अपने वादे को ईफा करूं। और आज अगरचे मुसलसल सफरों की वजह से और सफरों में मुकम्मल तौर पर आराम न करने की बिना पर मुख्तलिफ जगह तकरीरें, खुतबात, कॉन्फ्रेंसों में शमूलियत और दीगर मसरूफियात की बिना पर तबीयत अगरचे बहुत ज्यादा थकी हुई है और गला भी गिला कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैंने ये जरूरी समझा कि अब जब गैर ममालिक से वापस आ गया हूं तो लाहौर में होते हुए सियालकोट में हाजिरी न देना मुनासिब न होगा। आप हजरात को देखकर और आपके जोश और जज्बा को देखकर और अपने नौजवान भाइयों के जज्बात की हिद्दत को देखकर जिस्म की थकावट तो बहुत हद तक दूर हो गई है। उम्मीद है और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि गला भी दुरुस्त कर दे ताकि आपसे कुछ खुलकर आज गुफ्तगू हो सके। मेरे भाई ने शायद जानबूझकर कि अभी अभी ज़ियाउल हक सियालकोट से होके गया है और मैं उसकी कोई ज्यादा मट्टी प्लीज न करूं, अगरचे उसकी मट्टी तो काफी प्लीज हो चुकी है। इस बुनियाद पर खिलाफ आदत मेरे मौजू का भी ऐलान कर दिया कि मैं तौहीद पर गुफ्तगू करूं और शायद कारी साहब का इससे मकसूद ये भी होगा कि तौहीद पर गुफ्तगू करते हुए ज़ियाउल हक का नाम कम ही आएगा, लेकिन कारी साहब बड़े भोले आदमी हैं, उनको पता नहीं है कि तौहीद एक ऐसा मौजू है कि जब अहकमुल हाकिमीन की हाकिमियत का तज़किरा होगा तो झूठे हाकिमों की मजम्मत भी जरूर होगी और मसला तौहीद उस वक्त तक बयान हो ही नहीं सकता जब तक के झूठे खुदाओं की खुदाई पर ज़रबत कारी न लगाई जाए। और खास तौर पर हम अहले हदीस, हम तो आदि ही इस बात के हैं कि मुर्दों के खिलाफ बात करना तो कोई बड़ी बहादुरी की बात नहीं है। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साथी। मरे हुए का क्या है बेचारों का, ये अगर किसी का कुछ कर सकते तो आज हम जिंदा दफन हो चुके होते। और हम तो न मरे हुए को मानते हैं न जिंदों को मानते हैं। हमने माना है तो अकेले मोहम्मद के खुदा को माना है।
ہم نے نہ مرے ہوئوں سے ڈرنا سیکھا نہ زندوں سے ڈرنا سیکھا، اور یہ مرے ہوئوں کی اور زندوں کی تفریق ان کے لیے ہے جو رات کے اندھیرے میں اپنا ہی پرچھاواں دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، ان کے لیے تو فرق ہوگا۔ ہمارے لیے جو بھی غیر خدا ہے، چاہے وہ زندہ ہے چاہے مرا ہوا، ہمارے نزدیک زندوں سے ڈرنا بھی شرک ہے، مرے ہوئوں سے ڈرنا بھی شرک ہے۔ اور جو شخص اپنے دل کے اندر حی و قیوم کا ڈر بٹھا لیتا ہے، حی و قیوم اسے کائنات کے ڈر سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور یہی تو درس تھا جو میرے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ساری کائنات مخالف ہے، اپنے بھی مخالف، بیگانے بھی مخالف، سگا چچا، باپ کا بھائی، قبیلے کا سربراہ، بنو ہاشم کا سردار، دمکتے ہوئے چہرے والا، گلنار رخسارا والا، وہ بھی انہی کی صف میں کھڑا ہے جو بیگانے ہیں اور میرے آقا کو گالیاں دے رہے ہیں، اپنا چچا بھی۔ اور لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کل تلک ہم بات کرتے تھے، سمجھتا تھا یہ بنو ہاشم کا کیا بگاڑیں گے، آج بنو ہاشم کا چودھری بھی ہماری صف میں کھڑا ہے۔ آج دیکھیں اس کی زبان کیسے حرکت میں آتی، اس کی جرأتیں کس عروج پہ پہنچتی، اس کی شجاعتیں کیا مظاہرہ کرتی ہیں۔ کائنات کے امام نے بنو ہاشم کے سردار کو بھی ان میں کھڑا دیکھا، اور پھر نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، آسمان سے آواز آئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب ویصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ جاؤ اس بڑے کو سنا دو کہ میں زمین پہ کسی بڑے کی بڑائی نہیں مانتا، میں نے تو عرش والے کی بڑائی کو مانا ہے۔ یہ اپنا مال لے کے آ جائے، اپنی دولت لے کے آ جائے، اپنا قبیلہ لے کے آ جائے، میں اکیلا اپنے رب کو لے کے آ جاتا ہوں۔ تبت یدا، لوگ حیران و چکر رہ گئے، انگلیاں منہ میں دبا لی، سکتا باری ہو گیا، زمین سہم گئی، آسمان سناٹے میں آ گیا۔ ہم نے جرأتیں دیکھی لیکن شجاعتوں کا یہ اظہار نہ دیکھا جو آج یتیم مکہ کر رہا ہے۔ اور یتیم مکہ مسکراتا ہوا کہہ رہا ہے، اور میری شجاعت کا کیا کہتے ہو کہ میرے سر پہ تو اس عرش والے نے تاج رکھا ہے جس نے میرے سینے کو کائنات کے ڈر سے بے نیاز کر دیا ہے۔ ڈرنا سیکھا ہی نہیں، ایک کا ڈر، ایک کا خوف، ایک کی بڑائی، ایک کی کبریائی۔ اور مولویوں تم بھی سن لو، لوگوں آپ بھی سن لیں، اور میری ماں اپنے بچوں کو اپنی گود میں پالنے والی ہو، تم بھی سن لو، اپنے بچوں کو لوریاں دیتے ہوئے ان کو یہ سبق بھی پڑھایا کرو کہ تم اس محمد کے امت میں سے ہو جس محمد نے کائنات کے بندوں کو پوری کائنات سے بے نیاز کر کے صرف ایک آقا کا نیاز مند بنا دیا تھا، صرف ایک رب ان کے دلوں کے اندر۔ اور آج لرزنا کیوں تاری ہے، آج سہمے ہوئے کیوں ہو؟ آج انڈیا کی فوجیں آتی ہیں اور CID کے لوگوں لکھو، آج انڈیا اپنی فوجیں لے کے پاکستان کے بارڈر پہ آتا ہے، تمہارا میرا نہیں، تمہارا یہ جنرل
اپنی مونچھوں کو نیچا کر کے اندرا گاندھی کے بیٹے کو راضی کرنے کے لیے انڈیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے. تم نے دیکھا ہو کہ نہ دیکھا ہو، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا، مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. جس دن یہ ملتان کی بستی میں مرے ہوا کی قبروں کی چوکھٹ چومنے کے لیے مٹیاں اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال رہا تھا، اس دن میں لاہور میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا یہ وہ بندہ نہیں ہے جو انڈیا سے جنگ کر سکتا ہے. غیر اللہ کی مٹی چومنے والا، مرے ہوئے کی چوک چوک پہ دستک دینے والا، اور شریعت محاذ کے نامور لیڈروں آج تن ہم داغ داغ شد بمبا خدا خدا نے ہم سارا جسم چھلنی ہو چکا ہے. کہاں رکھوں تو کہاں کہاں رکھوں. آج کوئی ایک بات ہے، محمد کے نواسے کو مارنے والا محمد کے نواسے کو مارتے ہوئے تو مسئلہ نہیں پوچھتے، کعبے میں مچھر مارتے ہوئے مسئلہ پوچھتے ہو مارنا جائز ہے کہ نہیں. اس کائنات کے اندر، اس پاکستان کے اندر توحید کا وہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، کوئی نہیں پوچھتا. شریعت بل لے کے آگے خدا کا مذاق، اللہ کے رسول کی دعوت کا مذاق. اور پھر میں نے کہا تھا اور یہ قبروں سے ڈرنے والا یہ انڈیا کا مقابلہ نہیں کرتا. انڈیا کا مقابلہ کرے تو کوئی عمر جیسا کرے. انڈیا کا مقابلہ کرے وہ کرے جس کے سینے میں عمر کا جگر، فاروق کا دل ہو کہ گورنر لکھے مصر کی سرزمین تباہ ہو گئی ہے، نیل کا دریا خشک ہو گیا، پانی نہیں آ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں چڑھاوا چڑھاؤ، منت مانگو، نظر پیش کرو. آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے، کیا حکم ہے، کیا کروں؟ کہا من عمر ابن الخطاب الى نہر النیل. کل تک کیسر و کسرا کے نام خط لکھ رہا تھا، آج دریائے نیل کے نام خط لکھ رہا. جو کہہ دو میرا خط ڈالو دریائے نیل میں، اور نیل کو کہہ دو اللہ کا بندہ ہے، ایک اللہ سے ڈرنے والا تمہیں حکم دیتا ہے. اگر اللہ کے نام پہ چلتے ہو تو چلتے رہو، غیر اللہ کی مدد مانگنا چاہو، نیاز مانگنا چاہو، نہیں دیتے ساری کائنات مر جائے مر جائے مر جائے. قحط سالی کا شکار ہوتے ہیں ہو جائے، فقر میں مبتلا ہوتے ہیں ہو جائے، مرتے ہیں مر جائیں. میں غیر اللہ کے نام کی نظر دینے کو تیار. چلنا ہے چلو، نہیں چلنا نہ چلو. اور پھر کہتا ہے عمرو بن عاص، مصریوں کو اکٹھا کیا، آؤ نظر نیازیں چڑھانے والوں آؤ. آج فاروق کا حکم، دریائے نیل کا نام بھی دیکھو، رکا ڈالا. تحریر ترمیم النجوم الظاہرہ میں لکھتا ہے، خط ڈالنے کی دیر کی، ایسا معلوم ہوا کہ برسوں کا پانی صرف عمر کے خط کا انتظار کر رہا. کون مقابلہ کرے؟ مقابلہ صاحب ابن ابی وقاص کرے گا. دریا اپنی طغیانیوں پہ، اور ادھر مومن کا دل اپنی جولانیوں پہ. کہا تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کرتے. اور عربوں نے کبھی پانی نہیں دیکھا، عربوں نے کبھی پانی، دریاؤں کے کنارے رہنے والے لوگ نہیں تھے. ان کے شہر میں کوئی اینک نہیں چلتی تھی، ان کے وطن میں کوئی دریا نہیں تھا، ان کے دیش میں کوئی نالا بھی نہیں. آپ کو ایک دلچسپ بات سناؤں.
میں جن دنوں مدینہ طیبہ میں پڑھتا تھا، آج سے 24 برس پہلے، سن 63 میں بارش ہوئی 2-3 دن، میں نے دیکھا سارا مدینہ قافلوں کی صورت میں باہر جا رہا ہے۔ میں نے کہا ان کو کیا ہو گیا؟ کہیں گے پانی آ گیا ہے، پانی دیکھنے جا رہے ہیں۔ پانی دیکھنے جا رہے ہیں سارا مدینہ، مرد، عورتیں، بچے۔ ہم نے کہا ہم بھی دیکھا پانی کہاں سے آ گیا ہے۔ دیکھا مدینے کے باہر ڈیر زبیر کے پاس 2.5 انچ پانی کا ایک نالا بہ رہا ہے، 2.5 انچ۔ اور سارا مدینہ ہزاروں کی تعداد میں مرد، عورتیں، بچے اپنے منہ پہ چھینٹے مار رہے، پانی کے اندر کود رہے، ہنس رہے، مسکرا رہے۔ میں نے کہا پانی کہاں ہے؟ اتنا تو ہمارے ہاں کنویں کی منڈیر سے اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے پانی۔ اس نے مجھے کہا یہ ہم نے 50 سال کے بعد پانی دیکھا ہے۔ ہمیں پانی ہوتا ہے، اسی لیے جو لوگ حج کرنے گئے ہیں ان کو پتا ہے مکے مدینے میں لوگ چھتوں کے لیے پارچے نہیں لگاتے۔ میں نے پوچھا تم نے انہوں نے کہا کبھی بارش نہیں ہوئی، پارچے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ قوم جس نے کبھی پانی نہیں دیکھا، وہ قوم کمیانی میں آئے ہوئے دریا کو دیکھ رہی ہے۔ پانی اپنی جوانی پہ دریا کناروں سے باہر نکلا جا رہا ہے۔ دریا کے پار دشمن کی فوج کھڑی ہے۔ امیر المومنین کا کمانڈر دیکھتا ہے، کہا بولو، کہا کمانڈر آگے پانی اور دریا، نہ کشتی نہ ٹیم ہے، نہ پار کرنے کی جگہ، نہ ہم نے تیراکی جانی کبھی سیکھی ہی نہیں، پانی کا۔ کہا اس رب کے نام کے ساتھ جس نے محمد کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، رکھو قدم۔ ہر زیادہ کی طرح یہ نہیں کہا تم جاتے لڑو میں یہاں بیٹھتا ہوں، کہا آگے میں چلتا ہوں پیچھے تم چلو۔ اور مخاطب ہو کے کیا کہا؟ کہا جس کا نقصان ہو جائے دنیا میں بھی گریبان تھام لے، قیامت کے دن بھی تھام لے۔ تالاب پانیوں میں گھوڑا اتارا، ساری بات پار اتری۔ کمانڈر کہتا ہے رک کے اپنے سامان کو دیکھ لو، دنیا میں دعویٰ دائر کرنا، قیامت کے دن دعویٰ نہ دائر کرنا۔ ایک آدمی کہے گا امیر میرا پیالہ گم ہو گیا۔ کہا کس طرح؟ کہا گھوڑے کی پشت کے ساتھ باندھا ہوا تھا، موج آئی پیالے کو بہا کے لے گئے۔ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا، ماتھے کو زمین پہ رکھا، آسمان والے کو پکارا۔ اور کون پکارے؟ جس نے آسمان والے کو پکارنے کے سوا کبھی کسی کو پکارنا سیکھا ہی وہی پکارے۔ ہم نے کہا تھا ہم نے ساری زندگی میں ایک غلطی کی کہ بھائیوں کے خلاف کتاب لکھ دی، غلطی ہوگی۔ بھائی پہلے تو سارے لاہور کے، ملتان کے، پاک بدن کے مزاروں پہ گئے میرے لیے بدعا مانگو، اور پیرو وکیروں یہ گستاخ اس نے ہمارے خلاف کتاب لکھی ہے، اس کا کچھ کرو۔ انصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کچھ کرو۔ کوئی جواب نہ آیا، پھر ضیاء کے پاس چلے گئے۔ ہمارے بزرگ کچھ نہیں کر سکتے، تو ہی کچھ کر دے۔ اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا، اور میں نے کہا غیر اللہ کو پکارنے والوں کو کبھی رب یاد آتا ہی کس کو یاد آئے؟ جس نے اس کے سوا کبھی کسی کو پکارنا سیکھا نہیں وہی پکارے گا۔ رک گئے، ماتھا زمین پر رکھا، اللہ میں نے تیرے محمد کی امت سے وعدہ کیا تھا ان کا کوئی سامان ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ پیالہ گم ہو گیا ہے، کیا نہیں دکھاؤں؟ اللہ یا پیالہ لوٹا دے یا ہم نے سر نہیں اٹھا۔ ابھی دعا کے الفاظ ختم نہیں ہوئے کہ موجود پیالے کو اچھالتی ہی اس کے قدموں میں لا کے ڈال دیتی۔
کون مقابلہ کرے؟ کون کرے مقابلہ؟ کون؟ ہم نے بڑی بزدلیاں دیکھی ہیں، بڑی بے غیرتیاں دیکھی ہیں، بڑی بے حمیتیاں دیکھی ہیں، لیکن اس سے زیادہ بزدلی کا دور کبھی دیکھا ہی۔ اندرا گاندھی نے پتر نے سلام کرے چل گئے کہ تیرا تو اگر سے میرے پتر جی نہ پر میں تیرا پتر ہی صحیح۔ حق ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں، شاید بٹو کی بیٹی کی ہوگی، ہماری تم سے کوئی ذاتی دشمنی، انہیں پیو مارے انہوں نے تو ان کی طاقت نہیں مارے، ہماری کوئی ذاتی دشمنی، ہماری دشمنی رب کے لیے، اور جو میرے عرش والے کا نہیں بنتا ہم اس کے بننے کے لیے تیار، ہم نہیں اس کے بنتے۔ ڈرنے سے کوئی قوم زندہ رہ سکتی؟ اسی لیے توحید کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ توحید کا عقیدہ اپنانے کے بعد آدمی غیر اللہ کے ڈر سے بے نیاز، پھر کسی کا ڈر کیوں؟ اس لیے یہ یقین بن جاتا ہے لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، موت بھی اس کے قبضے میں، زندگی بھی اس کے سوا نہ کوئی مار سکتا نہ کوئی۔ اور جن کا عقیدہ یہ ہو کہ گجرات والا بھی مار سکتا ہے، لاہور والا بھی، اور گجرات میں جانے کی کیا ضرورت، کہتے ہیں قلعے والا بھی مار سکتا ہے۔ جن کا عقیدہ یہ ہو وہ اپنے سے بڑے سے نہیں ڈریں گے تو کس سے ڈریں گے؟ اور جن کا عقیدہ یہ ہو ساری کائنات مل کے بھی کچھ بگاڑ سکتی، کوئی کائنات ہے، کسرا کا دربار سجا ہوا، 1.5 لاکھ فوجیں اپنی تلواروں کو میدانوں سے نکالے ہوئے، آج کے دور کی اصطلاح میں پختر بند دستے، تنگ پوش، اور ادھر 8,000 سپاہی، ادھر 1.5 لاکھ، ایک طرف سنو آواز آئے گی 1.5 لاکھ، ذرا بولتے بھی جاؤ مجھے پتا چلے کہ زندہ ہو۔ اور یہ جو غیر اللہ سے نہیں نہ ڈرتے، یہ اندھیرے بھی ان کو ڈرا سکتے ہیں۔ اوروں کا جلسہ ہوتا مولوی اسٹیج کے نیچے گھس گیا تھا تو باہر ہی ہوتے۔ ایک بڑا موتی دروازے میں جلسہ ہوا جلسانی صاحب، ایک بڑا بابا دھمکیوں میں بابیو بابیو، اور میں چھوٹا سا تھا، سیال کوٹ سے جلسہ سننے گیا تھا، میرے والد صاحب کو بڑا شوق تھا جلسے سننے سنوانے کا، مجھے بچپن سے کہا کرتے تھے جلسے سنا کرو سب کے، میں جلسہ سننے کا بالکل چھوٹا تھا، بابیو اور گالیاں دے رہا چلتا تباہ کر دوں گا، اور قدرت کی بات ہے بتی چلی گئی، اللہ کی تقریر اسلام چلی گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آئی مولوی کو ڈھونڈنے لگے، مولوی کو بھی خدا شاہد ہے، لوگوں نے کہا بھابھی اٹھا کے لے گئے، جب ایک بندے نے کہا بھابھی اٹھا کے، مولوی نیچے سے بولتا ہے وہی میں ایسے ہی ہوں، سوچ کر اوپر اٹھاؤں گا، اور پھر اٹھ کے کیا کہتا ہے، کہتا ہے بھابھی خطرناک بڑے ہوتے ہیں، میں جان بوجھ کے نیچے گھس گیا تھا، کوئی گولی نہ مار دے۔ میں نے کہا بات سبحان اللہ، تیری بہادری کا کیا کہنا، تو بلی دیکھ کے بیٹھ جاتا ہے، یہ تو بجلی چلی گئی تھی، غیر اللہ سے ڈرنے والے 1.5 لاکھ ہے،
ہے تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو نیزہ نہیں. اور بیال اب F-16 لے کے بھی ڈر رہا ہے. F-16 میں نے ایک دن لاہور میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کابل والے بمباری کرنے آتے ہیں مونچھے نیچے. اندرا گاندھی کا بیٹا دمکاتا ہے مونچھے نیچے. اور یہ F-16 ہم پہ بمباری کے لیے خریدے ہیں. ان کو کس لیے خریدا؟ اسلحہ. اگر اسلحہ لڑتا تو میرے آقا کی امت کبھی کائنات کو فتح آ جگہ. اور بادشاہ مونچھوں پہ پاؤں لے کے بیٹھا ہوا ہے. ہائے مغیرہ ابن شعبہ پورا 5,000 کے بعد پورا 5,000 طاقت بن کے جاتے ہیں کس طرح کے ایوان. ایرانی تعلیم بچھے ہوئے بادشاہ سونے کے تخت پہ بیٹھا ہوا. ہماری موالی درباری بیٹھے ہوئے دین بجانے والے مغیرہ ابن شعبہ کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام، یہ قرآنسننا.com کی پیشکش ہے. ہمارا انٹرنیٹ پر پتہ ہے www.quransunnah.com. دربار کے دروازے پہ پہنچے. درباریوں نے کہا رک جاؤ. کہا کیا بات ہے؟ ایک تخت میں رکھا ہوا لباس حریر و کمخاب کا لایا گیا. کہا یہ پہن لو. کہا یہ کیا ہے؟ کہا ہمارے بادشاہ کے دربار میں حاضری کے لیے یہ زربست و کمخاب کا لباس پہننا پڑتا. کہا جاؤ جس لباس کو پہن کے میں حکم الحاکمین کی بارگاہ میں جاتا ہوں اس لباس کو چھوڑ کے تمہارا لباس پہننے کے لیے تیار. جاؤ بادشاہ کو کہو ملنا نہیں ملنا. ہم فقیروں کا کیا؟ ہم فقیروں سے بے اتنائی کیا؟ آن بیٹھے جو تم نے پیار کیا. اور سخت کافر تھا جس نے پہلے پہل مذہب اس کے اختیار ہم سے کیا ہے؟ نہیں ملتا جنگ میں جائے. یہ بات سب چاہیے تو بڑا کھڑا ہے. کھڑانے پہنی ہوئی کپڑے پھٹے ہوئے تلوار پہ چاکیاں بیٹھی. ہم نے کہا لباس پہن لو. کہتا نہیں میں تو اسی لباس میں جاؤں گا. ملنا ملے نہیں ملنا نہ ملے. جس میں فرق پڑا ہے. دربار میں پہنچے رکے اور آپ کے جھک کے سلام کرے. اور یہ محمد کا غلام سلام تو بڑی بات ہے. گردن تنا ہوئے آنکھیں اٹھائے ہوئے اور اس کے ماتھے پہ گاڑے ہوئے کہتا ہے والسلام علی من اتبع الہدی. سلام اس پر ہو جو میرے محمد کا پیروکار بن گیا ہے. تجھ پہ سلام نہیں. جا جو جی چاہے کر. والسلام علی من اتبع الہدی. پہچانیاں شکن آلود ہوگی. گستاخ آ گیا. ابھی آ گیا گستاخ آگے بڑھے. تلوار کو زمین پہ پھینکتے ہوئے قالین پھٹتا چلا گیا. ننگی تلوار تھی. ٹکڑے ہو گئے. آگے بڑھے اور اچک کر بادشاہ کے تخت پر بیٹھ گئے. وزیر مشیر اور آج بھی انہی کے حوالی موالی کا جب بابے کے ساتھ بیٹھ گئے ہوں. بابا پلیت ہو جائے گا میرے میں اترنا. بابوں کو دیا بس میں کاری اسماعیل آئے کہا تھلے بیٹھ جا بابیا. ہائے. اور پھر دعوے اسلام کے آج سن لو بات محمد کی سیرت کی. نام لیتے ہو رب کے نبی کا اور اپنے لیے مسند محسوس کیے ہوئے کہ اس مسلک پہ کوئی بحث نہ سکے. اور کائنات کا امام, کونین کا تاجدار, ثقلین کا رسول, اس کے بارے میں حاتم طائی کا بیٹا کہتا ہے کافر ہے کافر. کہا میں اس کا نام سن کے اس کو ملنے کے لیے کیا. دروازے پہ دستک دی. باہر تشریف لایا. میں نے کہا میں حاتم طائی کا بیٹا عادی ہوں. تمہارا نام سنا ہے. کچھ باتیں پوچھنے کو ہے. میرے آقا نے کہا اندر آ جاؤ. کہا جس کے نام کا ساری کائنات میں چھوڑا. میں نے سوچا
نہ جانے اس کی نشست گاہ کیا ہوگی. کہا اس کے کمرے میں گیا تو ننگی زمین جس پہ کنکریاں بچھی ہوئی ہیں. میں نے کہا یہ کہاں مجھ کو بٹھائے گا؟ اور کملی والے نے اس کملی کو جس کا تذکرہ آسمان والے نے اپنے قرآن میں کیا ہے، ایھا المزمل ایھا المدثر کہہ کے اس کملی کو اٹھایا اور ننگی زمین پہ بچھا دیا. حاتم تائی کا بیٹا کہتا ہے میں نے سوچا کہ خود تو چادر پہ بیٹھے گا، مجھ کو نیچے بٹھائے گا. کہا ابھی میرے دل میں خیال آیا کہ اس نے مجھ کو کندھے سے پکڑا، خود ننگی زمین پہ بیٹھ گیا اور مجھ کو اپنی چادر پہ بٹھا دیا. میں نے کہا تیرے اشارہ ابرو پہ لوگ اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار، اور تیرے گھر میں چٹائی بھی نہیں اور بیٹھنے کے لیے تیرے پاس چادر بھی نہیں، اور اپنی چادر تو نے میرے نیچے بچھا دی خود ننگی جب. کہا میں نے تیرے باپ کا بہت قصہ سنا ہے، تیرا باپ بڑا سخی تھا اور محمد سخیوں سے پیار کرنے والا ہے. میں نے تیرے باپ کی عزت کی وجہ سے تجھ کو اپنی کملی پہ بٹھایا، میرا کیا ہے میں ننگی زمین پہ بیٹھ جاؤں. اور ابھی کہتے ہیں پھر مجھ کو اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوئی ہے. جو تک بیٹھا رہا اس نے مجھ سے کہا کچھ پوچھو. کہا سوال تو بڑے تھے لیکن اب ایک ہی آرزو ہے. فرمایا کہو کیا ہے؟ کہا کیا مجھ کو بھی اپنے غلاموں میں قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ میرا نام بھی اپنے غلاموں میں. کن کا نام لیتے ہو؟ نام اور فاروق صدیق کہتے ہیں قافلے میرے آقا کی بارگاہ میں آیا کرتے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آقا کون ہے، سب میں مل کے بیٹھے ہوئے. کہا کئی لوگ میری داڑھی کے سفید بالوں کو دیکھ کے سمجھتے کہ میں شاید رسول ہوں، نہیں کہہ پڑتے، کیونکہ آقا اپنے زندگی کے آخری لمحات تک اتنے صحت مند تھے کہ دیکھنے والے کو معلوم نہ ہوتا تھا کہ آپ کی عمر 60 برس سے اوپر ہو گئی ہے. کہا اس طرح آپس میں مل کے بیٹھتے کہ قافلے والوں کو پتہ نہ چلتا، میں اٹھ کر اپنی چادر آقا کے سر پہ تان دیتا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تیرا آقا کون سا ہے. اس طرح ملتے تم نے مسئلہ بنائی. ابھی چند دن پہلے میں بغداد میں تھا، میرے ساتھ اور بھی بہت سے مولوی صاحب کہنے لگے پیرانے پیر کے بارگاہ کے متولی کو ملے. میں نے کہا چلو ملتے ہیں. ملے پیر صاحب آسمان پہ بیٹھے ہوئے، ہم کو کہا زمین پہ بیٹھ جاؤ. باقی مولوی تو بیٹھ گئے. میں نے کہا یا مجھ کو بھی آسمان پہ بٹھاؤ یا اس کو بھی زمین پہ بٹھاؤ، میں بیٹھنے کے لیے تیار. ایک ہی اسے ہوتا پتہ ہے میں زمین پر بیٹھنے کے لیے تیار. کو تو یہ بھی بیٹھے اگر کونین کا تاجدار اپنے ساتھیوں کی صف میں بیٹھا کرتا تھا، یہ کون ہوتا ہے آسمان پہ بیٹھ کے لوگوں کو نیچے بٹھانے؟ مولوی مجھے کان میں کہتا ہے گستاخ ہی رہتا ہے چاہے بغداد میں کیوں نہ آ جائے. میں نے کہا یہ نہیں، مواحد ہی رہتا ہے چاہے مکے اور مدینہ میں بھی کیوں نہ چلا جائے. اس کی توحید میں کبھی خلل، اس کی توحید میں کوئی فرق نہیں. تو بات کہہ رہا تھا مغیرہ ابن شعبہ پڑھتے ہوئے بادشاہ کے تخت پہ جا بیٹھے، پیشانیوں پہ شکنے پڑ گئی. بادشاہ نے بھی گھور کے دیکھا. کہا کیا دیکھتے ہو؟ کہنے لگے تم نے ہمارے بادشاہ کی تو ان کی استطاعت. کہا یہ بادشاہ 2 ٹکے کا آدمی، اور میں تو اس کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا کہ جس کے اوپر دن میں کئی مرتبہ آسمان سے رب کا فرشتہ رب کا پیغام لے کے آیا کرتا. یہ کیا ہے؟ بڑا ناراض ہوا. کیا بات ہے؟ اب ذرا دیکھو تو صحیح، 8,000 سپاہیوں کے ساتھ آنے والا بے جگر کتنا. کعبہ کیا تفلم اسلام لے آؤ محفوظ ہو جاؤ. پاگل ہو گیا. میرے ساتھ 1.5 لاکھ لوہے میں غرق سپاہی کو 8 لاکھ سپاہیوں کو آ کے مجھ کو دھمکا دیا ہے. کہاں تسلم اسلام لے آؤ بچ جاؤ گے. اور ہمارا بابا کیا کہتا ہے جا کے
کہتا ہے اب تو میں تمہارے گھر کرکٹ دیکھنے آ گیا ہوں، اب تو معاف کر دو. سنے اور لعنت نہیں، لعنت نے بس فٹے منہ کافی ہے، کیونکہ لعنت کا ہوگا سی آئی ڈی والے لکھ لیں گے، فٹے منہ کا ہوگا سی آئی ڈی والے کو لکھنا ہی نہیں آئے گا. ایک یہ ہے، ایک وہ ہے کہ لیا اپنے ہی چہرے کو بگاڑ، ایک وہ ہے جنہیں تصویر بنا آتی ہے. ہم نے اپنے صبر کا آغاز کہاں سے کیا تھا اور کن کے پلے میں پڑ گئے؟ صبر کا آغاز کیا فاروق سے، صبر کا آغاز کیا صدیق سے. کیا بے فکر لوگ؟ صبر کا آغاز کیا محمد ابن عبداللہ سے. اور آپ زیادہ بیڑا تک تکیا تو نہیں جانا، اپنا بھی کرے تو ساڈا بھی. ہائے ہائے ہائے، خدا کی قسم ہے کبھی اپنے ماضی کو پلٹ کے دیکھتا ہوں تو حیا آتی ہے. کیا ہم اسی قوم کے فرد ہیں؟ ذرا اپنے آقا کو دیکھو تو صحیح، وہ مدینے کے دروازے پہ کھڑا ہے، 1700 ساتھی کھڑے ہیں، 24,000 کا لشکر جرار ہے. کہتا ہے ساتھیوں یہودی پلٹ گئے، تم میں سے بھی جو پلٹنا چاہے پلٹ جائے. ساتھی شکر آقا ہم پلٹ گئے تو تو کیا کرے گا؟ فرمایا تم سارے پلٹ جاؤ، محمد اکیلا 24,000 سے لڑے گا. ہم کہاں سے کریں؟ ہم کہاں سے کریں؟ یہ آغاز سفر تھا، یہ انجام سفر ہے. یہاں سے چلے تھے تم سارے پلٹ جاؤ میں اکیلا لڑوں. یہ تو رسول تھا نا. رسول کہتے ہیں رسول کی بات نہ کرو، کس کی کریں؟ گرو نانک کی کریں. جی مطلب یہ نہیں ہے رسول آؤ، اگر رسول تمہارے نزدیک ماں فوقل فطرت شخصیت ہے تو آؤ اس بوڑھے ابو بکر کو دیکھو، اس بوڑھے ابو بکر کو دیکھو. کوہستان کے قبائل مرتد ہو چکے، زکات دینے سے لوگوں نے انکار کر دیا، روم کی فوجیں مسلمانوں کی سرحدوں پہ دستک دے رہی. چوتھی طرف خبر ملی کہ لشکر جرار آ رہا ہے مدینے پہ چڑھائی کرنے. 4 لشکر بھیا، 4 فوجیں بھیا، 4. ہم تو کہتے ہیں ایک طرف روس ہے ایک طرف کابل ہے. اگر تم لڑ نہیں سکتے تو اس فوج کے رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر یہ فوج سے حکومت کرنے کے لیے تم نے یہ 40 تمغے جو اپنے سینوں پہ سجا رکھے ہیں. غیرت مندوں، اگر دشمن سے نہیں لڑ سکتے تو یہ تمغے کیوں لیے ہیں؟ کیا کیا ہے تم؟ کس بہادری کے لیے ہے تم نے تمغے؟ ہلال جرأت، حیدر کرار، فلان کیا کیا ہے؟ ملک پتہ کیا ہے. کون سا ملک؟ اپنا ملک پاکستان پتہ کیا ہے. یہ سمجھو کابل ہے جی، انڈیا ہے اور سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے. صدیق 4 طرف سے پہنچے اور چند لوگ مدینے کی حفاظت کے لیے. خبر آئی مدینے پہ چڑھائی ہو گئی، خبر آئی کوہستان کے قبائل نے ارتداد کا اعلان کر دیا، خبر آئی روم کی فوجیں دستک دے رہی ہے، خبر آئی قبائل عرب جمع ہو کر نبی کی وفات کی خبر سن پہ مدینے پہ آ رہے ہیں. صدیق بیٹھا ہوا ہے. کہا جیسے اسامہ کو کہو کہ روانہ ہو جائے. صحابہ آئے دیکھو تو صحیح، علی جیسا صحابی، عباس جیسا صحابی، عثمان جیسا صحابی، سعد ابن ابی وقاص جیسا صحابی، خالد ابن ولید جیسا صحابی، حتیٰ کہ فاروق جیسا صحابی. صدیق دشمن چاروں طرف سے آ رہا ہے،
जैसे उसामा को तो रहने दो। कहा काबे के रब की कसम है, जिस झंडे को मेरे आका ने ऊंचा किया है अबू बकर उसको नीचा नहीं करेगा। जाओ इसको को रवाना हो जाए। कहा अबू बकर चारों तरफ से दुश्मन आ रहे हैं, ये चंद नौजवान भी चले जाएंगे क्या होगा। कामा हलल तो उक़दतुन क़दहा रसूलुल्लाह, जिस लश्कर को रवानगी का मोहम्मद ने हुक्म दिया अबू बकर उसको रोकने की जुर्रत कर सकता। अबू बकर खतरा का खतरे की बात करते हो, जाओ इसको तो रवाना हो जाए, मदीने का दिफा अकेला अबू बकर करेगा। यहां से चले थे, यहां से आज कहां तक पहुंची। हाय कहां आज खूबसूरत जवान, जिक्र जब छिड़ गया कयामत का, बात पहुंची तेरी जवानी का। क्या जवानी, जर्नैली क्या, करनैली क्या, और फौज क्या, और लश्कर क्या। इंडिया हिंदू हिंदू लड़ सकता है मुसलमान से। 18 मरतबा गजनी से उठता है महमूद और हिंदुओं की ईद से ईद बजा के गया है, लेकिन मोमिन था। और यहां ईमान नाम की कोई चीज, सीरत कॉन्फ्रेंस और कारी इस्माइल की बात कर देने का सीरत कॉन्फ्रेंस, उन्हें शरबत संदेह के क्या करेंगे, किसकी सीरत बयान करते हैं, उसकी सीरत जो तले तनहा निकला मदीने में के लिए मक्का से, और निकला इस आन, इस शान, इस बान के साथ कि सुराका इब्न मालिक तो कहता है, सुराका वो दिन आने वाला है जब दुनिया के सबसे बड़े शहंशाह के मुल्क को मेरे गुलाम अपने पैरों के नीचे रंग कर उसके खजाने को लूट कर उसके कंगन उतार कर तेरे हाथों में पहनाएंगे। किसकी सीरत बयान करते हैं, किसकी सीरत, किसकी सीरत। मुगीरा इब्न शुअबा, खुदा तेरी तुरबत पे लाखों रहमतें नाज़िल करे। कहा अस्लम, तस्लम, इस्लाम ले आओ बच जाओगे। बादशाह हनस के कहने अगर ना लाए तो फिर कहां, फिर जिजिया दो हम तुम्हारी हिफाजत करें। पागल, कहां से अरबों से आगे उठ के 8,000 सिपाही तू मेरी बात करेगा, 1.5 लाख फौजी वाली मेरे साथ है। कहा नहीं मानता तो ये तलवार मेरा और तेरा फैसला कर देगी। बादशाह कहेगा वो तलवार जिसके ऊपर ढांपने के लिए मयान भी नहीं है। हाय हाय हाय। मुगीरा ने अपने कपड़ों में लिपटी हुई तलवार को निकाला। कहा बहादुर, तलवारों के मयानों को नहीं देखा करते, तलवारों की धारों को देखा करते। जाओ, अगर किसी तेरे दरबारी और जरनैल में जुर्रत है मेरा मुकाबला करके देखे। नजरें झुक गई। बादशाह ने कहा मिट्टी का एक टोकरा लाओ, इसके सर पे खाक डालो, ये दीवाना है। मिट्टी का टोकरा लाया गया, मुगीरा के सर पे रखा। मुगीरा ने जल्दी से पकड़ लिया। कहा बादशाह तुझे भी मुबारक हो, मुझको भी मुबारक हो। कहा क्या बात है। कहा तूने अपनी जमीन का मालिक खुद मोहम्मद के दीवानों को बना दिया है, तूने खुद अपनी मट्टी हम पे। और फिर जब मुगीरा पलट के गया, बादशाह क्या लगा रुक जाओ एक लम्हे के लिए, जवान रुक जाओ। जवान रुक गया। कहा तुम में ये जुर्रत और बेबाकी किसने पैदा की है। कहा आमिना के यतीम ने पैदा की है, जिसने ये दर्द दिया है कि ला इलाहा इल्ला हू युहयी व युमीत, उसके सिवा मौत और हयात का मालिक कोई दूसरा मौजूद है, उसने पैदा की है। और कहा उसने हमको दर्द दिया कि मर जाओ तो रब तुम्हारी मुलाकात के लिए इंतजार कर रहा है, और हम रब की मुलाकात के लिए तरसते हुए दीवाने निकल गए। बादशाह अपने पैर को मिट्टी पे मारता है, कहता है मुझे अपने खुदाओं की कसम है, अगर इस दीवाने ने अपने आका की बात सच दोहराई है तो दुनिया की कोई ताकत इसको कायनात की मालिक बनने से रोक सकती।
اور پھر تاریخ اور کیوں قاری صاحب گواہ ہے کہ نہیں صاحب جی؟ تاریخ کا لڑائی ہوئی، دشمن 70,000 لاشوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے. کتنی لاشوں کو؟ اور مارنے والے کتنے؟ اور توحید کو ماننے والوں. اور میں کہا کرتا ہوں توحید کی قدر بھی اہل حدیثوں تم کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا تم پر انعام کہ تم وہابیوں کے گھر پیدا ہو. خدا کی قسم ہے توحید کی قدر کسی سے پوچھنی ہے تو اس سے پوچھو جس کو اللہ نے بعد میں ہدایت دی، اس سے پوچھو. ایک آدمی مجھ کو ملا اس سفر میں، ہائے ہائے میں نے زندگی میں بڑے نیک لوگ دیکھے، ایسا آدمی میں نے کم دیکھا. عراق میں گیا تو عراق کی حکومت کا طریقہ یہ ہے، پچھلی دفعہ مولانا حافظ عبداللہ اور مولانا یزدانی صاحب بھی میرے ساتھ ہیں. ہر آدمی کے لیے ایک الگ کار، بڑے مہمان نواز لوگ، اور ایک ساتھ ان کے لیے گائیڈ دیتے ہیں. بڑا آدمی وزارت کا بڑا گاڑی رکھی، چل اترو کہ سلام. میں نے کہا کس کو کہتے؟ کہتا یا کس علاقے میں بھی میرا پیر رہتا ہے، اور بغداد سارا پیروں سے بھرا ہوا. میں نے کہا خدا کا شکر ہے اتنے پیر اگر پاکستان میں ہوتے لوگ اس زمین کی مٹی کو کھود کے پی جاتے. ہر جگہ سلام سلام گاڑی کی آدمی بڑا. ایک دن مجھے موقع مل گیا اور میں نے کہا عرش والے نے تیری پہچانی کو اتنا اونچا بنایا کہ کہا سخر لکم الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. اور کائنات میں بندے چاند بھی تیرے لیے بنایا، سورج بھی تیرے لیے، ستارے بھی تیرے لیے، روز و شب کی گردش بھی تیرے لیے، زمین کی پہنائیاں بھی تیرے لیے، آسمان کی وسعتیں بھی تیرے لیے، برستے ہوئے بادل بھی تیرے لیے، اگتے ہوئے پھول بھی تیرے لیے، پھیلتے ہوئے سبزے بھی تیرے لیے، چمکتی ہوئی دھوپ بھی تیرے لیے، لبکتے ہوئی روشنی بھی تیرے لیے، مہکتے ہوئے گلاب بھی تیرے لیے، چہکتے ہوئے پرندے بھی تیرے لیے، اور تو میرے لیے. اور تو نے اپنے آپ کو اتنا رسوا کیا کہ تو نے اپنے آپ کو مٹی کے لیے بنا دیا، تو نے اپنے آپ کو چوکیوں کے لیے بنا دیا، تو نے اپنے آپ کو مرے ہوئے کی ہڈیوں کے لیے بنا دیا. تجھ سے زیادہ بس کون ہے؟ خدا کی قدرت ہے. بات اس کے دل میں آ گئی، آنکھوں میں آنسو روا ہوئے، پلٹ گیا، رات گزاری. صبح میرے پاس آیا تو روتا ہوا آیا. اس نے کہا زندگی میں جو لطف آج کی رات گزارنے کا آیا ہے زندگی میں کبھی آیا ہی نہیں ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا کتنی راتیں گزری ہے، 46 برس کی. ان راتوں میں 100 آدمی سے معافی مانگ کے سویا. کبھی بغدادی سے معافی مانگی، کبھی کرشی سے معافی مانگی، کبھی راضی سے معافی مانگی، کبھی غزالی سے معافی مانگی، کبھی نجف والے سے معافی مانگی، کبھی کربلا والے سے مانگی، کبھی دائیں والے سے مانگی، کبھی. اور آج پہلی رات سویا تو مانگی تو محمد کے خدا سے مانگی. تو جتنا بے نیاز ہو کے آج کی رات سویا ہوں ایسا لطف کبھی سونے میں آیا ہی نہیں ہے. اور لوگوں توحید کی قدر پوچھنی ہے تو ان سے پوچھو جو شرک کی پستیوں سے نکل کر توحید کی بلندیوں پہ آئے ہیں. تم کا کیا پتا ہے؟ خدا نے تم پر انعام، اور یہ بھی اللہ کا بڑا ہے. کعبے کے رب کی قسم ہے. اہل حدیثوں تم زندگی کے آخری لمحات تک اگر خدا کا شکریہ ادا کرتے رہو تو شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے تمہیں اپنی توحید کا عالم بردار بنایا ہے. اور سن لو آج بات کہہ دیتا ہوں، اور گناہ کاروں، خطا کاروں، عاصیوں، جرائم والوں، ایک دن آئے گا کہ توحید والے کو اپنی توحید کی غیرت آ جائے گی. کہے گا اپنے فرشتوں کو جاؤ مجھ سے ان بندوں کا جہنم میں جلتے ہوئے دیکھنا گوارا نہیں کیا جاتا جنہوں نے کبھی میرے ساتھ شرک نہیں کیا. کہیں گے اللہ یہ بڑے گنہگار تھے، یہ بڑے خطاکار تھے، یہ بڑے عاصی تھے، انہوں نے بڑے جرائم کیے. اللہ کہے گا بھلے بڑے جرائم کیے، میرے ساتھ شرک تو نہیں کیا تھا، اور مجھ کو میری کبریائی کی. اور فرشتے کہیں گے اللہ یہ جل کے خاکستر ہو چکے ہیں، ان کی ہڈیاں کوئلہ ہو گئی،
ان کے چمڑے جل گئے، ان کے چہرے بدل گئے، ان کے جسموں پر اب تو کوئی بال بھی نہیں رہا۔ اللہ ان کو جہنم سے نکالیں گے تو کیا کریں گے؟ کہا مجھ کو اپنی وحدانیت کی قسم ہے، میں ان کو جنت کی نہروں میں روتے دے کر اسی طرح کر دوں گا جس طرح ماں کی پیٹ سے آج ہی پھولوں کی طرح پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور میں نے آج ان کو رسوا نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لوگوں اس سے بڑی، اور آج کیا کہوں کہ آج کچھ درد میرے دل میں پڑا ہوتا ہے۔ آج جتنی بیماریاں ہیں ہمارے ملک کی، ہمارے افراد کی، ہمارے اشخاص کی، ہماری قوم کی، ہماری ملت کی، ان ساری بیماریوں کی اصل جڑ شرک ہے۔ کیوں؟ کبھی سوچا ہے کہ جس کا باپ ہو وہ اپنے باپ پہ تہمت لگائے؟ جس کا باپ ہو، اگر سنو یہ میری مثال نہیں، عرش والے کی مثال، جس کا باپ ہو، جس کی ماں پاک بات ہو، وہ اپنی ماں پہ تہمت لگائے۔ بیٹا ہو کہ اپنی ماں پہ تہمت لگائے کہ میری ولادت میں کوئی دوسرا بھی شریک تھا۔ کبھی اس کا باپ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، اس کی خالی غلطیاں، لیکن اس جرم کو کبھی معاف کر سکتا؟ وہ یہ تو کچھ بات ہی نہیں، وہ اکیلا عرش والا۔ تم ایک پلیت قطرے کی صورت تھے، وہ قطرہ کہ اگر کپڑے پہ گر جائے تو کپڑا پلیت ہو جائے۔ اس قطرے کو اس نے صورت بخشی، رنگ بخشا، بو بخشی، خوشبو بخشی، حسن عطا کیا، جمال عطا کیا، بینائی عطا کی، قوت دی، طاقت دی، شجاعت دی، جوانی دی، ہمت دی، دولت دی، مال دیا، عزت دی، آبرو دی، چرچا دیا، شہرت دیا، اور جب سب کچھ مل گیا تو کہنے لگا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ الزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ میری ذات کے ساتھ شرک کرنے والا اسی طرح ہے جس طرح اپنی ماں کی پاکیزگی پر تہمت لگانے والا۔ قرآن وحرم ذلک، اور پھر جس نے سارے کام کیے اپنے باپ کی عزت سے کام، پھر کہے گا ٹوٹی ہے بازو اپنی اصل کی طرف سے لوٹ۔ گرج والا بھی کہے گا سب کچھ کیا، میرا ساتھ تو نہیں چھوڑا۔ جاؤ، مجھ کو اپنی کبریائی کی قسم ہے جس نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا، میرے فرشتہ گواہ رہو، آج میں نے اس کو معاف کر کے جہنم سے نکال کے سلسبیل میں ڈال کے نئے سرے سے اس کو بنا کے جنت الفردوس میں محمد کی سنگت ادا کر دی ہے۔ لوگوں آؤ، اللہ کی اس نعمت کا شکریہ اور اس کی عظمت، اس کی اہمیت کا اندازہ کرو کہ کونین کا تاجدار اس دنیا سے جا رہا ہے۔ آخری لمحات ہے اور آخری وقت جاتے ہوئے پیارا اپنے پیاروں کو کیا کہتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ پیارا اپنے پیاروں کو وہ کہتا ہے جس کو کائنات میں سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور کائنات کا سب سے زیادہ پیارا اپنے سب سے زیادہ پیاروں کو کیا کہہ رہا ہے؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ ہائے آقا تیری صداقت کے لیے یہی ایک بات تھا۔ اور سن لو سیال کوٹ کے لوگوں، اور وہابیوں تم بھی سن لو، غیر وہابیوں تم بھی سن لو، میری بات آج سن جاؤ۔ تمہیں ایک موٹا قاعدہ دے کے جا رہا ہوں۔ صداقت کی علامت یہ ہے، سچا وہ ہے جو لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلاتا، اپنے خدا کی طرف بلاتا۔ صداقت کی علامت کیا ہے؟ جو اپنی طرف نہیں بلاتا، اپنے اور جھوٹے ہونے کی علامت یہ ہے مرنے کے بعد بھی اپنی طرف ہی بلاتا ہے
کہتا ہے میں مر جاؤں گا تو زردہ پلا پکا کے قبر پہ لے آ، مرتے ہوئے بھی اپنا ہی خیال،